been watched around the world, Your Britain. Thank you very much once again to all my viewers who are continuously supporting me, presenting this beautiful show on this beautiful platform on Kanchi TV. Right, you'll remember that last couple of programs we talked about the elections which are taking place on the 25th of July 2021 in Pakistan, particularly in Azad Jammu and Kashmir. The 5-year elections term is over, and now candidates are fighting with each other, racing against each other to get elected. Many seats which are being split into 4 or 5 different parties, not forgetting the independents as well. We've had Pakistan's People's Party, we've had PTI, we've had Muslim League Noon, we've had Muslim Conference. Last week you've seen Bashir Ratwi Sahab, who was here representing the Muslim Conference. So there are many other parties, even smaller parties, independent candidates who are standing in the elections. But just before I introduce you to our guest this evening, let me remind you, Your Britain, you can watch the repeat every Friday 2 p.m. UK time, and also on social media, YouTube, Facebook, and many other channels that Kanchi TV runs on. There is no reason for you to miss Your Britain. So there's many ways that you can catch up with this program. तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि जो इलेक्शन आ रहा है 25 तारीख को आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिस तरह आपको पता है कि 5 साल की टर्म्स होती है, अभी 5 साल उनके ख़त्म हो गए। जो हुकूमत वहाँ पे 5 साल जिसने अच्छा काम किया या बुरा किया, ये तो आप जज हैं उसके। मेरा काम तो ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स ने, जिस तरह आपको पता है कि यहाँ जब यूके के अंदर, वेस्ट मिडलैंड्स के अंदर, या बल्कि पूरे यूके के अंदर जब इलेक्शन हुए थे, हमारे पुलिस कमिश्नर कैंडिडेट थे, हमारे मेयर कैंडिडेट थे, हमने सबको दावत दी थी। आगे कोई आए या ना आए उसकी अपनी मर्ज़ी है। कोई तो ऐसे भी हैं जो शर्मा भी जाते हैं और कभी घबरा भी जाते हैं कि भाई हमें डर लगता है। बहरहाल चलो, जो आएगा वो वेलकम, जो नहीं आएगा उसको भी हम वेलकम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो प्रोग्राम है वो हमने किया कि जो पीटीआई, जो अभी हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, जिसके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर सारी अपने इमरान खान साहब हैं, जिस तरह आपको पता है कि वेरी वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल who's traveled around the world, particularly he's been here in the UK, he's got his family, particularly his children, his sons are here in the UK and all over the world they travel to. तो इसके हवाले से आज हम इन्हें ये बात करनी है कि ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इनका विजन क्या है, इनका पाकिस्तान पर्टिकुलर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भी इलेक्शन आ रहे हैं वहाँ पे इनका क्या की रोल है, क्या प्ले कर रहे हैं, इनके जो कैंडिडेट्स हैं, इनके बाकी जितनी भी कैबिनेट है उनके हवाले से भी थोड़ी सी मैं बात करूँगा। लेकिन मेनली हमारा फोकस रहेगा कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्योंकि इनकी जो पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब अभी इनके कैंडिडेट है, वो खड़े हुए, जो इनका मेन जो कंस्टिट्यूंसी है मीरपुर के अंदर, उसके अलावा बाकी भी कंस्टिट्यूंसियाँ हैं, LA1, LA2, काफ़ी लंबी चौड़ी ये लिस्ट है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक कैंडिडेट को मेंशन करूं या एक ही कंस्टिट्यूंसी को करूं, लेकिन कहने का मतलब है कि मेन कैंडिडेट who's going ahead to win the prime minister seat also is his constituency seat alongside the prime minister seat, so he wants to be elected as the next prime minister of AJK. Well, we will have to see whether he will make it or not. So first and foremost, let me go straight on to my guest. I would like to introduce my very respectable friend who has represented PTI for many years, Ghanzafar Mahmood Saab. Thank you very much, Mahmood Saab, for coming on to Your Britain. I know that you have been involved with PTI for many years, and nevertheless you haven't missed any programs, whether it's taken place here in the great city of Birmingham, the West Midlands, and in fact right across United Kingdom, you attend events in support of PTI. So welcome to Your Britain and welcome to Kanchi TV. Let me also introduce Muhammad Tanveer Chaudhry Saab, ex-PTI Deputy Secretary Midlands AJK. Thank you very much Tanveer Chaudhry Saab for coming on to Your Britain, coming on to Kanchi TV. It's a pleasure having you to represent your party. Many thanks. So first and foremost, let me start off with Mahmood Saab. Mr. Mahmood Saab, as I said, officially welcoming you to this great program, this great platform that we have on Kanchi TV, Your Britain. I know
that you have many years campaigned for PTI. You attend many events. You attend many meetings in support of PTI. Now you've been blessed with a golden chance. Your Prime Minister has been blessed with a golden chance. He's been in power for almost 3 years, I believe 3.5 years. Now you want to make sure that you can get the former Prime Minister, Barrister Sultan Mahmood Sahab, elected as well on the 25th of July 2021. And nevertheless, I know Barrister Sahab very well. As you know, I've met him on many occasions, interviewed him. He's in, many times, even when I was in Pakistan in 2013, he invited me twice to his own residence where we had a press conference there. So we have very good relationship, very personal relationship with him. But when it comes to politics, obviously it's a completely different story. So welcome, sir. Thank you. Thank you, Shahzad, for inviting me. It's an honor for me to be here on Kanchi TV and the great work you're doing. Right. Apne Choitanveer Sahab, you've been involved with the party many years, to be honest. We'll come on to talking about switching parties a bit later on, but at this particular moment, let me officially welcome you to Kanchi TV, and let me welcome you to your Britain. You've been involved with PTI, you've attended many events, you've hosted many events here in Birmingham, here in the West Midlands. Welcome, sir. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. First of all, let me thank you, Shahzad Iqbal Sahab, आपका आपके तवसत से आपका कांची टीवी उसको मैं शुक्रिया अदा करूँगा दिल की अता गहराइयों से कि आप लोगों ने आज हमें ये प्लेटफार्म दिया, और साथ साथ मैं आपको एक क्रेडिट दूंगा कि आपने जहाँ आज इस पर्टिकुलर इशू पर हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। कश्मीर के तनाज़ुर में जो करंट सिचुएशन आज़ाद कश्मीर में जा रही है और इलेक्शन एक एक्सरसाइज हो रही है, उस पस मंज़र में आज हमने मौका दिया और ये प्लेटफार्म दिया, और आज हम इस नशिस्त में बैठे हैं। अपना माफ़ी ज़मीर में आपके सामने रखूँगा। तो साथ साथ मुझे इस बात का भी बड़ा फ़ख्र है कि बहसीत एक कश्मीरी ओवरसीज़ डायस्पोरा में आप हमसे बिलोंग करते हैं, और आपने यहाँ आकर हमारा जो मान है, हमारा इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, ऑनर है, उसमें इजाफ़ा किया है। चूँकि आपने सिर्फ कश्मीर को ही या कश्मीरी कम्युनिटी को फोकस नहीं किया, आपने अक्रॉस द बोर्ड ऑल कम्युनिटीज़ को आपने फोकस किया। जितने भी इश्यूज़ हैं, सोशल हूँ, वेलफेयर हूँ, कम्यूनल हूँ, सारे आपने टच किए हैं। यूके के बर्निंग क्वेश्चंस को भी आपने अपने टॉपिक्स का, अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया, और आज़ाद कश्मीर में और जो करंट सिनेरियो में जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह पर हमलात हैं, उसको आज आपने मौजूद गुफ्तगू बनाया। इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और थैंक यू करता हूँ। थैंक यू सर। तो आप सवाल कीजिएगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। अब मैं, क्योंकि इलेक्शन जो आ रहे हैं, सबसे पहले तो एक जनरल मैं आपसे पीटीआई के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, और उसके बाद जो इलेक्शन हो रहा है 25 तारीख को, उसके हवाले से भी बात करेंगे। महमूद साहब, जिस तरह आपने पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर, हर स्टेज पे करते हैं, जी तब्दीली आएगी, तब्दीली आ रही है, कंटेनर पर भी खड़े थे दिन रात सुबह शाम लोगों के सामने कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम पता नहीं ये 2 मिलियन मकान बनाएंगे, हम पता नहीं ये गरीब को ये देंगे, अमीरों से हम ऐसे डील करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं इतनी लिस्ट में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन फ़िलहाल की जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर वो गरीब आदमी, हर वो मिडिल क्लास अब रो रहा है। उसने ये कहा है, जो हमारी कोई प्रोडक्शन टीम, जब हम अपना रिसर्च करते हैं तो हमारे पास अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, उसमें कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं होती है, ना आपकी होती है ना हमारी होती है। हमारा प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम आपके सामने जो लोग कह रहे हैं, जो लोग जिस चीज़ से लोग अफेक्ट हुए हैं, चाहे वो ओवरसी के हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या आज़ाद कश्मीर के अंदर हो, हम उन चीज़ों को आपके सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके हवाले से लोगों ने कहा हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसी तब्दीली हमको नहीं चाहिए थी, हम तो वहाँ पे खुश थे, चाहे उसने शुगर मिल के पैसे खाएं, चाहे उसने घी के पैसे खाएं, चाहे तेल के खाएं, जो भी किया है, लेकिन कम से कम हर आदमी के पास काम था, हर आदमी के पास नौकरी थी, हर आदमी जो 50 रुपये का खाना रात को खा सकता था। अब वही बेचारा गरीब जो है या मिडिल क्लास जो है, क्योंकि अमीरों की मैं बात ही नहीं करना, उनके घर में जनरेटर इतने बड़े होते हैं जितना बड़ा हमारा ये यहाँ पे स्टूडियो है, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं मिडिल क्लास की और जो हमारी कम्युनिटी में लो इकनॉमिकल अर्नर्स हैं, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो तो बेचारे रो रहे हैं। आप कोई भी प्रोग्राम देख लें, चाहे वो पाकिस्तान से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, चाहे UK से हो रहा है, लोगों की जो राय
آئے ہیں, لوگوں کے جو انٹرویوز ہیں, چاہے مرد ہے, چاہے عورت ہے, چاہے بچے ہیں, they are crying upon PTI and saying for God's sake we can't wait for the general election to get PTI out and make sure that we can get those parties that were obviously being in politics and being in those positions, i.e. Pakistan's People's Party and Pakistan Muslim League Noon. تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا مجھے دینا, یہ کون سی تبدیلی ہے جو لوگ اب تنگ پڑے ہوئے کہتے ہیں ہماری جان چھوڑو یار؟ اصل میں شہزاد صاحب بات کچھ ایسی ہے کہ ابھی جس حالات سے ہمیں حکومت ملی ہے, سب کو پتہ ہے جب ہم حکومت میں آئے تو خزانہ بالکل خالی تھا. تو اس کے لیے بڑی اسٹرگل کی گئی ہے, اس کو ہم مینیج کرنے کے لیے ملک سے دوسرے ملکوں سے قرضہ بھی لینا پڑا. تو اگر آپ دیکھیں ان کے 10 سال دونوں پارٹیوں کے, تو وہ دیکھیں اور آج دیکھیں تو ڈفرینس تو ہوگا, مگر بڑی بات یہی ہے کہ ہم نے 3 سال ہو گئے ہمارے پاس, ہم نے 3 سال ہو گئے حکومت میں آتے ہوئے. تو ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کریں, اور اوور نائٹ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, ہر چیز میں وقت لگتا ہے. محمود بھائی, یہاں پہ ملینز آف ویوز ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, 180 ملک یہ پروگرام دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی اوور نائٹ کوئی نہیں ہو رہا. اوور نائٹ کی کیا بات ہے, 3.5 سال ہو گئے آپ نے حکومت کی ہے, 1.5 سال آپ کنٹینر کے اوپر کھڑے تھے. اس وقت آپ یہ وعدہ بھی کیا, وہ وعدہ بھی کیا, ہم یہ بھی کریں گے, ہم وہ بھی کریں گے. تو آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی اوور نائٹ کچھ نہیں ہو رہا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں ہماری جان چھوڑو, لوگ ہاتھ باندھ کے کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو ہماری جان چھوڑو, ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں. ابھی اتنے وہاں پہ سوئسائڈز ہو رہے ہیں, اتنی پرابلم پاکستان کے اندر یا آزاد کشمیر کے اندر ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہ کون سی گورنمنٹ ہے, یہ کون سا قانون ہے, کون سا یہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو لوگوں کو, اپنے لوگوں کو بھوکا مار رہی ہے؟ یہ تو بزی ہے اپنی سیاست میں کہ لوگوں کے قرضے ہم مکائیں گے, ختم کریں گے, امریکہ کو قرضے دیں گے یا رشیا کو دیں گے یا جاپان کو دیں گے یا کسی کو بھی دیں گے. اس کے بعد یہ ہم اپنی کمیونٹی پر یا اپنے ملک پہ فوکس کریں گے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, کیونکہ کورونا کی وجہ سے بھی جو ہے ہمیں اتنی وہ کر نہیں سکے جو ہم کرنا چاہتے تھے. پوری دنیا میں افیکٹ ہوئی ہے اکانومی. تو ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم غریبوں کو جو حالات ہیں ان کو بہتر کریں. مگر ہماری اچھی چیزیں بھی ہیں, ہم نے اچھی چیزیں بھی کی ہیں, تو انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. اور آپ تھوڑی سی دیر سوچ لینا, میں اچھی چیزوں پہ آؤں گا تھوڑی دیر کے بعد اور آپ سے پوچھوں گا. لیکن یہ تو آپ نے ایڈمٹ کیا کہ وی آر ناٹ آل پرفیکٹ, یہ تو بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریپرزینٹیٹیو وہی ہوتا ہے جو یہ کبھی نہ کہنا جی میری پارٹی بالکل پرفیکٹ. اگر آپ کی پارٹی پرفیکٹ ہو تو پاکستان کے حالات ایسے نہ ہوں. تو اب میں چلتا ہوں تھوڑا سا اپنے تنویر بھائی کی طرف سے. تنویر بھائی, جب پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا تو اس وقت عمران خان صاحب کا ایک ہی اسٹیٹمنٹ تھی, اور کتنی بار وہ اسٹیٹمنٹ پوری دنیا نے دیکھی, جی میں کسی کرپٹ آدمی کو اپنے ساتھ لے کے نہیں آؤں گا, میں کسی کرپٹ آدمی کے ساتھ اس کو پارٹی کے اندر نہیں لے کے آؤں گا, یہ کروں گا وہ کا, نئے چڑھے آئیں گے, نئے صورتیں آئیں گی, نئی باتیں ہوں گی. اب نہ تو میں نے کوئی نیا چڑھا دیکھا, نہ تو کوئی نیا نوجوان وہاں پہ دیکھا پارٹی کے اندر جو ایک گریجویٹ ہے یا پڑھا لکھا ہو, یا ایک عام آدمی سے, ایک عام گھر سے جو پیدا ہوا ہے, غریب گھر سے پیدا ہوا ہے, تو وہ شاہ محمود قریشی کی جگہ بیٹھا ہوا ہے. میں نے یہ نہیں دیکھا. شاید اگر پی ٹی آئی نے خود کیا وہ کام جو مجھے نہیں پتا, یا 180 ملک جو دیکھ رہا ہے, ملینز آف ویوز, ان کو نہ پتا ہو تو میں ضرور سننا چاہتا ہوں. لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے, وہی شاہ محمود قریشی صاحب جو پیپلز پارٹی میں دھکے کھا رہے تھے, اب وہاں سے دھکے کھا کر وہ پی ٹی آئی میں گئے. بلکہ بلاول نے کل بات, پرسوں کی بات ہے, پارلیمنٹ کے اندر اس نے کہا یہ وہی شاہ محمود قریشی ہے جو کہتا تھا کہ بھٹو زندہ آباد, بلاول زندہ آباد, زرداری زندہ آباد, یہ وہی آدمی ہے. تو اس نے میسج کلیئر واضح وہاں پہ کیا تھا کہ بھائی جان یہ پاکستان کو یہی آدمی ڈیمیج کرنے والے ہیں, یہی سیاستدان ڈیمیج کریں. عمران خان کو اس نے کلیئر میسج کہا کہ بی کیئرفل. یہ اس کا میسج تھا پارلیمنٹ کے اندر. کیا عمران خان کو اور آدمی کوئی نہیں ملا تھا یہ ان کرپٹ آدمیوں کو واپس لے کر آنا اور واپس ان کو وزارت دینی اور منسٹر بنانا اور یہ کرنا یا وہ کرنا؟ جی سر. شہزاد صاحب بہت شکریہ, آپ نے بڑا بنیادی اور فنڈامنٹل قسم کا کوشچن کیا, اور سارا جو آپ کا فوکس ہے وہ خان صاحب کی ساری جس طرح انہوں نے اپنی اسٹرگل کی ہے, جی جی, اور اس کے بعد پھر جب وہ آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. جی جی, مجھے بحیثیت پاکستانی بحیثیت کشمیری اس بات کا فخر ہے کہ میں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں کہ جس کا قائد عمران خان. جہاں آپ نے بات کی الیکٹیبلز کی, سر گزارش یہ ہے کہ ہر ایک ملک کا, ہر ایک سوسائٹی کا اس کی ایک مخصوص پس منظر ہے, جی جی, اس کی ایک جیوگرافی ہے, اس کی ڈیموگرافی کیا ہے, وہ پولیٹیکل کلچر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ان چیزوں کو ہم بھول نہیں سکتے, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. خان صاحب کی جو آپ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کوئی رات جو ہے اوور نائٹ کوئی انہوں نے کوئی چیز اچیو نہیں کی.
کہ ان کی ایک لانگ سٹرگل ہے. 22 سے 25 سال کی اتنی ایک میراتھن سٹرگل ہے, ان کی کوشش ہے. جب انہوں نے اس سیاست میں قدم رکھا تو انہوں نے کہا جی 2 چیزیں جن چیزوں نے مجھے متاثر کیا اور میں سیاست میں, ویسے تو خان صاحب کو ضرورت ہی نہیں تھی چونکہ وہ آپ کو پتا ہے ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی تھے, پوری دنیا ان کو جانتی تھی. ایون آپ یہاں اگر انگلینڈ برٹش بورن ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں UK کے لوگ بھی یہاں پاکستان کو کسی تناظر میں جانتے ہیں, خان صاحب کی جانتے ہیں, سیلیبریٹی ایک تھے انٹرنیشنل. یہ بات ہوگی. اب وہ کیوں آئے سیاست میں؟ انہوں نے کہا جی 2 چیزیں میں نے سیاست میں کرنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس ملک میں ہم جو اب دیکھ رہے ہیں کہ جو انصاف ہے اور قانون ہے, ان 2 چیزوں کی کمی ہے. اور اگر اس ملک میں انصاف اگر ہم رکھیں گے اور قانون کی بالادستی ہوگی تو یہ جو ملک ہے ترقی کر سکتا ہے. تو اس کی بنیاد رکھی تو انہوں نے 1996 میں آ کر جا کر جب اس کی بنیاد رکھی PTI کی, چند لوگ مخصوص لوگ تھے, پہلا الیکشن لڑے, صرف 1 سیٹ جیتی. اس کے بعد پھر ایک سٹرگل رہی, چونکہ لمبی ایک سٹوری ہے, اگر آپ میں جاؤں گا تو ڈیٹیل میں آپ کا وقت, چونکہ بہت بریفلی یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے خان صاحب کو کسی نے کہا جی کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے جی. یہ پہلے تو لوگوں نے کہا جی کہ آپ ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے. 3.5 سالوں کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے. اچھا, خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا. پھر خان صاحب نے ایک ایسا کام پر بنیاد رکھی 3rd ورلڈ کنٹریز میں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں UK میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کینسر جیسا ایک جو مرض ہے اس کو ٹریٹمنٹ کرانا کتنا مشکل ہے. وہ بھی اس کو کمپلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی, وہ بھی ایک انہوں نے بہت بڑا ایک جو ہے کوشش کی اور ایک لینڈ مارک کام کیا ہے. اچھی بات ہے. اچھا, اس تناظر میں 2 چیزیں اچیو ہوئی. پھر سیاست میں قدم رکھا, انہوں نے لوگوں نے کہا جی کہ یہ تو کامیابی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو. جن لوگوں نے ان پر تنقید کی, طنز و تشنیع کے جو ان کے تیر برسائے, وہ خود اسی پارٹی میں جوائن ہو گئے, بعد میں عیسیٰ بن گئے. آج وہ خان صاحب نے کچھ نہیں کہا جی کو وزیر اعظم نہیں بن سکتے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خان صاحب پچھلے 3 سال سے پاکستان کے وزیر اعظم. جہاں بات آپ نے کی ہے الیکٹیبلز کی, تو الیکٹیبلز کی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جب یہ حکومت بنائی تو اس وقت ظاہری بات ہے آپ میجارٹی نہیں ملی, وہ ٹکٹ انہوں نے ضرور دیے ہیں, ایسے بہت کوشش کی انہوں نے. آپ مجھے بتائیں کہ مراد سعید کو الیکٹیبل نہیں ہے, یہ نیا چہرہ ہے. میں تو کسی کو نہیں بتا سکتا ہوں, میں یہ پوزیشن نہیں, میں آپ کو بتا آپ سے یہ ایک بات, کیونکہ آپ بہت ہسٹری میں چلے گئے, ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ہسٹری کو ریپیٹ کریں. لوگوں نے کہا جی ہی واز الیکٹڈ بائی دی آرمی, ہی از کنٹرول بائی دی آرمی, جو سیدھی بات ہے. خان صاحب کے اتنے پاس نہ اتھارٹی تھی نہ پاور تھی بننے کی. لوگوں نے کہا ہے, جو عوام کہہ رہی ہے کہ ہی از گاٹ دی سپورٹ آف دی آرمی, وداؤٹ دی آرمی ہی ول بی تھرون آؤٹ آف پارلیمنٹ ٹمارو. یہ تو ایک واضح بات ہے, چاہے آپ مانیں نہ مانیں, آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو لوگوں کی یہ باتیں جو سامنے آ رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ اچیومنٹس ہیں, وہ اچیومنٹس ہیں, وی ناٹ ریئلی انٹرسٹڈ ان واٹ ہز اچیومنٹس آر. ایٹ دا مومنٹ he is the Prime Minister of Pakistan and he has a duty of care and responsibility. That's his duty of care and responsibility. People of Pakistan, people of Azad Kashmir are crying day and night with hunger, law and order you mentioned, people are struggling in courts. There is no law and order in Pakistan, or if there is, it's minimum. Yes, it's minimum. Millions of people are agreeing with me. ابھی ہماری لائنز بھی کھلی ہوئی ہیں, لوگ مجھے ٹیکسٹ بھی کر رہے ہیں, میسیج بھی کر رہے ہیں, میں ان پہ بھی آتا ہوں. فون لائنز ابھی بھی پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ all 10 lines are flashing in the studio, لیکن اگر میں فون پہ چلا گیا تو پھر یہاں پہ پروگرام مشکل ہو جائے گا, سوال میں کمپلیٹ نہیں کر سکوں گا. لیکن میں وعدہ کرتا ہوں ویوز میں تھوڑی دیر کے بعد 1-2 فون ضرور اٹھاؤں گا اگر مجھے ٹائم ملا. تو لوگ تو یہ رو رہے ہیں, لوگ تو کھانے کو رو رہے ہیں, لوگ تو اپنے بچوں کے لیے رو رہے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے کینسر اسپتال بنایا, چلو انہوں نے کینسر بنایا یا وہ بنایا یا کرکٹ کے انہوں نے چھکا مارا یا چوکا مارا, میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں. بات میں یہ کر رہا ہوں 3.5 سال ہو گئے, 3.5 سال کے جو وعدے کنٹینر پر کھڑے ہو کے انہوں نے کیا تھا, آج تک وہ کون سا وعدہ پورا ہوا؟ وہ تو بچڑے دن رات صبح شام 2 آدمیوں کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں. 3.5 سال ہو گئے, ایک زرداری کے پیچھے بھاگتے ہیں دن رات, اور ایک وہ اپنے نواز شریف کے پیچھے بھاگے ہوئے ہیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ ان کا تو مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی جی زرداری نے جو کچھ کیا, چاہے اس نے بینک اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں کھولا ہوا ہے, چاہے اس نے جاپان میں کھولا ہوا ہے, وہ چلا گیا, فنش از ہسٹری. نواز شریف صاحب نے اگر ایک شوگر کی مل لی ہے یا 2 لی ہیں یا ایک فیکٹری کھولی ہے یا 2 کی ہیں, دیٹس اے سیپریٹ ایشو. وہ کورٹس ڈیل کریں گے, قانون ڈیل کرے گا, obviously that's a separate. وہ تو دن رات ان کا یہی ایک مشن ہے کہ بھائی ان دونوں کو جب بھی ان کی اسپیچ سنو, میں فلاں کو فلاں کر دوں گا, میں فلاں کو فلاں کر دوں گا. کبھی سیاستدان ایسی بات بھی کرتے ہیں؟
میں نے آج تک تو نہیں کسی سیاستدان کو سنا ہے. جی سر. شہزاد صاحب اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو میں یہ بات کنٹینیو کر رہا ہوں. تو آپ نے الیکٹریکل بلب کی بات کی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ایسے نئے چہرے ہیں جو سامنے آئے جو الیکٹریکل بلب نہیں ہیں, جی جی, جیسے شاہ محمود قریشی صاحب, وہ چونکہ یہ بات یہ ہے کہ چونکہ ان کو ایک ایکسپیرینس تھا, وہ آپ کو پتا ہے کہ 2 دفعہ پہلے بھی یہ وعدہ تو نہیں تھا نا عمران خان صاحب کا. دیکھیں ایک جو پوسٹ ہوتی ہے اس کی پوسٹ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ ان کا ایک انٹرنیشنل اسٹیچر تھا, وہ ان کی دنیا میں تعلق تھے, کانٹیکٹ تھے, ایکسپیرینس ہوتا ہے. جب آپ کے پرائم منسٹر نے یہ سر عام پوری دنیا اس کی گواہ ہے, میڈیا اس کی گواہ ہے, آرٹیکلز اس کے گواہ ہیں کہ بھائی جان ہم نے ویورز, I'm sure you will agree on this point, he has made a promise, open platform, that I will not employ anybody that belongs to any other party because they are all corrupted, including Shah Mahmood Qureshi Sahab, who has been flip-flopping from different parties. Absolutely right. Are you unsure about that or you aware of that? میں آپ کو گزارش, اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو میں اپنا پوائنٹ کلیئر کروں. شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی پی ٹی آئی میں پہلے نہیں یہ ہے کہ حکومت بنی ہے تو وہ الیکٹریکل بلب کہیں سے لے آئے. یہ پی ٹی آئی میں 2 سال پہلے 2016 کے الیکشن سے پہلے وہ آ گئے تھے وہاں, 2000 جب ہمارے لاسٹ الیکشن ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, 2018 میں. اس سے وہ پہلے پی ٹی آئی ان کو جوائن کیا, انہوں نے پیپلز پارٹی سے ریزائن کیا, وہاں وہ پاکستان کے فارن منسٹر سے پیپلز پارٹی سے ریزائن کر کے پی ٹی آئی کو جوائن کیا. عمران خان کا جو ویژن تھا, جو ایجنڈا تھا, اس پر اتفاق کیا, اس کا ورک کیا نے, اور ان کا ایک سپائی بن کر انہیں جدوجہد کی فیلڈ میں کام کیا, پھر انہوں نے پرفارم کیا. اس کے بعد چونکہ ان کے پاس ٹیکنیکس تھی, اس کے بعد ایکسپرٹیز تھی, ان کے پاس ایکسپیرینس تھا, وہ انٹرنیشنل اسٹیچر کے بندے تھے, پہلے وہ دنیا کو جانتے تھے, فارن منسٹر رہ چکے تھے. اس پوسٹ کے لیے ایٹ دیٹ ویری مومنٹ کوئی ان سے بہتر سوٹیبل آدمی نہیں تھا, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, ٹھیک ہے. ایک بحثیت میں یہ پولیٹیکل یہ نہیں ہے کہ میرا چونکہ تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو میں اپنا اسی کو میں ہر حال میں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا, لیکن چونکہ کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ہر پوسٹ کی. جو فارن منسٹر ہے وہ آپ کو وہ فارن افیئرز میں وہ ویل کنیکٹڈ ہونا چاہیے, اس کو گرپ ہونی چاہیے, اس کے ایکسپیرینس ہونا چاہیے, اس کا ایکسپوئر ہونا چاہیے, اور اس کے بعد ان کو آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیمبرج کے پڑھے ہوئے, ٹھیک ہے جی, ان کے پاس لینگویج بھی سکل ہونا چاہیے, چونکہ آپ کے جو فارن میں جاتے ہیں جو مرضی آپ ان کے بارے میں کہیں, تو وہ ضروری تھا ان کے لیے. Whether it's come 2 years before, whether it's come 3 years before, he has been in politics, he belonged to Pakistan's People's Party, and then obviously Imran Khan made a clear statement that I will not employ anybody from any political party who's been in politics before, and that is the end of that story. You can justify that, you can defend that, but I think people will understand that very clearly that it is no point, it's a pointless answer, and simply it's not something that you can defend because the world is witness of that. میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں, candidates جو AJK کے نے, ان کے how do you feel, are there all the right and relevant candidates who are standing in AJK, جو آزاد کشمیر کے لیے جو کینڈیڈیٹ اب کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی بھی پاکستان کے بارے میں اور بھی میرے پاس سوال تھے, لیکن چلو ٹائم کی وجہ سے میں تھوڑا سا ہٹ کر, کبھی پھر موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو مزید موقع دوں گا تنویر بھائی, اور اس میں بات کریں گے, لیکن ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. AJK جو کینڈیڈیٹس ہیں, کیا do you feel they are fit and proper candidate for the positions? ابھی کیا ان کے پاس, جس طرح تنویر بھائی نے کہا, نہیں جی ان کے پاس بھی اتنا ایکسپیرینس ہے, ان کے پاس بھی اتنی ایجوکیشن ہے, ان کے پاس بھی اتنا ہے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, ان کے پاس بھی اتنا ان کی سی وی پہ ہے کہ ہم نے یہ کیا یا وہ کیا. وہ تو ایسے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں جو بیچارے کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو بڑی مشکل سے 2-4 حرف بھی بول سکتے ہیں یا کوئی بات بھی کر سکتے ہیں, کیا وہ بھی سوٹیبل کینڈیڈیٹس ہیں؟ دیکھیں ہماری آزاد کشمیر کی سیاست میں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے جب حکومت بنانے کے لیے آپ کو الیکٹیبلس چاہیے ہوتے ہیں, یہ نون فیکٹ ہے. اس میں کوئی بھی آپ جب بھی آپ سیاست میں اگر حکومت بنانی آپ کو ایسے لوگ چاہیے. کچھ ٹکٹس میں لوگوں کا اختلاف ہے اور جائز اختلاف ہے, مگر میں سمجھتا ہوں اوور آل جو انہوں نے ٹکٹ جس طرح انہوں نے دیے ہیں لوگوں کو, وہ آپ کو دیکھیں گے اس الیکشن میں کہ انہوں نے سیٹیں اپنی نکالی ہیں. تو بیسکلی مقصد وہی ہے کہ اگر ہم نے حکومت بنانی ہے تو ہم ایسے لوگوں کو ہم نے ضرور ٹکٹ دینا ہے جو حکومت بنا سکیں. چلو وہ اس بات میں پہ جاتا ہوں, لیکن یہ سوال, یہ بھی ہمارے پاس بہت سوال آ رہے ہیں, میرے کانوں میں اتنے سوال آ رہے ہیں, مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کون کون سا سوال آپ سے پوچھوں. اب
لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ٹکٹ کے لیے کوئی ایسا کوئی نظام ہوا کہ جس میں فائنینشیل انوالومنٹ بھی انوالو تھی ٹکٹ لوگوں کو دینے کے لیے؟ نہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ خرچہ ہے اس بات کا. میں ان کی خرچے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس خرچے کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں نے پیسے دے کر ٹکٹ لیے. کوئی ایسی بات ہے آپ کے سامنے یا ایسی حرکت کوئی پی ٹی آئی نے کی ہے یا ان کی جو سینئر مینجمنٹ ہے کہ کسی کینڈیڈیٹ سے کہا کہ آپ یہ کام کریں گے، یہ فیور کریں گے یا یہ کریں گے تو ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے؟ میں ان کے خرچوں کی، الیکشن کے خرچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. سر مجھ سے ایسی باتیں تو ہر الیکشن میں لوگ کہتے ہیں، مگر ہماری پارٹی میں یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کا کوئی ایلیگیشن ہوگا وہ ضرور انویسٹیگیٹ ہوگا، اور جو لوگ ملوث ہیں ان کو ضرور پنشمنٹ بھی کیا جائے گا. مگر ایسی کوئی ثبوت نہیں ہے ابھی کسی نے پیسے لیے ہیں اس بارے میں. اچھا، اور یہ سمجھتے ہیں آپ کے جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں دے ویل ڈیزرو دیئر پوزیشن؟ جی، کیونکہ آپ دیکھیں بڑے بڑے کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے پاس اس وقت. پچھلی اگر الیکشن میں دیکھا جائے تو اسی لیے ہم جیت نہیں سکے تھے، ہمارے پاس وہ کیپیسٹی نہیں تھی، نہ وہ اس طرح کے ہمارے پاس کینڈیڈیٹ تھے کہ وہ جیت سکے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ٹائم جو ہے ہمارے پاس وہ تقریباً 13-14 ایسے کینڈیڈیٹ ہیں کو وہ ہر صورت میں سیٹ نکالیں گے. لاسٹ ویک بشیر رٹوی صاحب میرے یہاں پہ گیسٹ تھے، مسلم کانفرنس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں ان کا ایک بڑا پن تھا کہ انہوں نے جو سچ بات کو سچ کہا ہے، اور جو بات وہ سمجھتے تھے کہ نامناسب تھے انہوں نے اوپنلی لائیو ٹی وی پر کہا کہ بھائی کوئی پارٹی، کوئی پالیٹیشین کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، ہر کسی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف ایز ویل. آئی مے بی اے ہوسٹ بٹ شاید اچھی بات میں مجھ بھی ہو، بری بات بھی ہو، ہم انسان ہیں، ہم روبوٹ تو ہے نہیں کہ ہم ریموٹ کنٹرول سے آپریٹ ہوتے ہیں. تو اچھی برے ہر انسان میں ہوتی ہیں یہ چیزیں. ابھی انہوں نے کہا پچھلے اسی پروگرام میں لائیو ٹی وی میں پوری دنیا دیکھ رہی تھی، اس کے بعد مجھے اتنے فون کال آئے کہ نہیں یہ سچی بات نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ کہہ رہے نا جی لائیو ٹی وی پر انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ان کے سابقہ پرائم منسٹر کو سردار عتیق صاحب کو فون کر کے وہاں پہ بلایا ہے کہ میرے ساتھ آپ میٹنگ کرو. تو اس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ایک ریپرزینٹیو ہیں پی ٹی آئی کے، اور آج آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ آپ برمنگھم میں ان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں، یہ پورے 180 ملک میں آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور دنیا میں پاکستانی کشمیری ہر ملک میں رہتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ صرف یو کے اندر رہتے ہیں. کیا پی ایم صاحب نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں اور ہم کچھ نہ کچھ بانڈنگ کریں گے اور کچھ نہ کچھ ہم بڑی دو پارٹیز کو گرانے کے لیے، کیونکہ ابھی ان دونوں کو ڈر ہے، پی ٹی آئی کو بھی سچی بات ہے ڈر ہے اور مسلم کانفرنس کو بھی ڈر ہے کہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی بہت اسٹرانگ ہے اور نون بھی پی ایل ایم بھی بہت اسٹرانگ ہے. تو کیا ان میں سے تھوڑی سی ہم کو تفصیل سے بات بتائیں کہ یہ سچی بات ہے کہ آپ کے پی ایم صاحب نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ آئیں ہم سے ملیں؟ سر بات یہ ہے کہ خواہش بندہ اگر کرے نا تو خواہش پر کوئی پابندی تو نہیں ہے. جی پھر یہ جو بات کی نا، میں کسی دوسرے پر تنقید نہ بات کروں گا نہ کسی پارٹی کی بات کروں گا، چونکہ ان کا ریپرزینٹیو یہاں نہیں ہے. تو سیاسی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے یہ میرا حق نہیں بنتا، نہ میرا یہ منصب ہے کہ میں ان کی عدم موجودگی میں کوئی بات کروں. بہرحال جو آپ کا سوال ہے اس کے جواب میں یہ ہے کہ یہ بات خلل دماغ کی ہے، اس کو کہتے ہیں مینٹل پرورشن. ٹھیک ہے، آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جو عمران خان ہے یہ قائد پاکستان ہے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے مقبول ترین سیاسی لیڈر اور حکمران ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے. آزاد کشمیر کے سینیریو میں ان کا سردار عتیق سے ملنا یا خواہش کرنا یہ کوئی ایم کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے. تو انہوں نے دعوت دی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں دعوت دی، وہ دعوت دے نہیں سکتے. البتہ یہ ہے کہ سردار عتیق صاحب نے اپروچ کیا ان سے رابطہ کیا. کشمیر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ یہ ایک ہمارا ایک سینسٹیو ایریا ہے، اس حوالے سے حکومت پاکستان کو یا پاکستان کا جو بھی حکمران ہوتا ہے اس کو بڑی سینسٹیو شو کرنی پڑتی ہے ٹوورڈ آزاد کشمیر. تو وہ تمام لوگوں سے ملتے ہیں، وہ سردار عتیق سے بھی ملتے ہیں، بریسٹر سلطان محمود چودھری جو ہمارے پارٹی پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں آزاد کشمیر میں اور حکومت لیڈ کر رہے ہیں سارے معاملے کو، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی ہوں گے، ان سے وہ ملتے ہیں. سردار اب جانے والی جو گورنمنٹ ہے، بلکہ ابھی وہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، چاہے وہ ابھی کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب، ان سے ملے ہیں. اور یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوا کہ حکومت پاکستان میں نے ڈائریکٹلی آزاد کشمیر کے معاملات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کی، نہ ان میں کہ بجٹ میں کوئی کٹوتی کی ہے، بلکہ ان کو فل فلیج پورا اختیار دیا ہے کہ ان کے جو آزاد کشمیر کے معاملات ہیں وہ اپنے طریقے سے چلائیں، انہوں نے چلائے. جہاں تک بات ہے سردار عتیق
صاحب کی بات آپ نے کہا کہ یہ اس بات پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر از ناٹ پیئنگ ٹو مچ اٹینشن. وہ کہتے ہیں بھائی آپ جانے, آپ کا کام جانے. اس پہ یہ بھی کرٹیسزم آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جانے, آپ کا کام جانے, جیے مرے, یہ آپ کا تعلق ہے, ہمارا تعلق پاکستان کو, ہم پاکستان کی لک آفٹر کریں گے. آزاد کشمیر کو ہم نے جان چھڑانے کے لیے کہا بھائی جی ٹھیک ہے ہماری جان چھوڑو. سر میں اس میں گزارش یہ کروں کہ آپ کو یہ جو والا آزاد, یہ میں کر رہا تھا آپ کی لوکل کانٹیکس. جی جی سر. اب یہ لارجر کانٹیکس میں آپ بات کر رہے ہیں کشمیر ایز اے کشمیری پاکستان کیا کس نظر سے دیکھتا ہے, اور پی ٹی آئی عمران خان صاحب کشمیر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب کہ بیفور ٹیکنگ دی اوتھ, جب عمران خان صاحب نے اپنی فرسٹ جو پبلک اپیئرنس ہے, پبلک سپیچ میں, پبلک اسٹیٹمنٹ میں یہ فرمایا تھا کہ کشمیر جو ہے, کشمیر کے معاملے میں ہم کو پیش رفت کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب تک کشمیریوں کو ہم آن بورڈ نہ لیں کسی بات پر, کسی معاملے پر انڈیا سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ ڈپلومیسی کی بات ہے اور انڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اور یہ ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کریں گے. امریکہ چھوڑو, جب تک کشمیر کرو, آپ بات وہ کرو جو سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس پہ آپ توجہ دو. انٹرنیشنل ڈومیسٹک افیئرس کو چھوڑو, وہ تو کوئی ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ میں آپ سے ایک مزید بات کروں گا. اب میں بات صرف کر رہا ہوں جو AJK کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں, باقی چیزوں کو چھوڑو, انہوں نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا وہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بھی آ کر انہوں نے لنڈن پہ بھی آ کر کنٹینر پر کھڑے ہو گئے تھے آپ کے بیرسٹر صاحب جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور ان کی جو وہاں پہ حالت ہوئی تھی وہ تو پوری دنیا کو بھی پتہ ہے. تو اس چیزوں کو ہم رہنے دینا, اس میں ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے فی الحال کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اب بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ وہی پرائم منسٹر ہے, یہ وہی کینڈیڈیٹ ہے سابقہ پر, یہ پیپلز پارٹی میں پوری زندگی اس نے گزاری, اس کے بعد پتہ نہیں کہاں گیا, اس کے پہلے پتہ نہیں کہاں تھا. تو لوگوں کی باتوں کا یہ ہے کہ وائی شوڈ وی ٹرسٹ. کویشچن آپ کے لیے میں نے جو کھڑا کیا ہے, جو سوال میرے پاس آ رہے ہیں, جی میرے پاس فون لائنز بہت بیزی ہیں. اچھا آئی پرومس یو گیو می فیو منٹس اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. اچھا تو میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں وائی شوڈ وی ٹرسٹ بیرسٹر سلطان محمود who's jump shipped hundreds of times. One day is with Pakistan's People's Party, next day is with somebody else, next day is with somebody else. We have no faith in him, we have no trust in him. How are you going to convince people as a representative of PTI, how are you going to convince millions of people watching this program and say, yes, Barrister Sultan Mahmood is the only candidate who should be elected? Because at this moment, I can tell you, Tanveer Sahab, people do not agree with you at this moment. تھینک یو. مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جو اس سوال کو جو پرٹیکولرلی جو سوال ہے اس کویشچن کو پوری طرح مجھے ایڈریس کرنے دیں گے تاکہ میں اپنا معافی و ضمیر اپنا نقطہ نظر یا اپنا جو ہے نا آپ کی ویورز آپ کے آڈینس مجھ سے ایگری کریں تو بہت اچھی بات ہے, ڈس ایگری کریں تو اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے چونکہ وہ میری کریکشن کر دیں گے. دیکھیے جب آپ بیرسٹر سلطان محمود کی بات کرتے ہیں ایز پرائم منسٹر, وائی ہی از گونا بی دی پرائم منسٹر, وائی ناٹ سم باڈی ایلس. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2016 میں یہاں برمنگھم میں ہم نے بنگلے ہال میں خان صاحب کا جلسہ کیا. تو جلسہ کنڈکٹ ہم نے کروایا سب نے, تو ہم بھی آرگنائزنگ کمیٹی میں ممبر تھے, یہ پتہ ہے غضنفر صاحب کو یہ ساتھ ہے, ہم پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں سارا کچھ. تو وہاں کچھ ہمیں نہیں پتا تھا, ہم تو سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہم بیرسٹر سلطان محمود کو سچی بات ہے اتنی ہم یہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ بڑی فگر ہے, آزاد کشمیر کے پولیٹیکل فگر ہیں, یہ پرائم منسٹر رہے ہیں, ہمارے لیڈر ہیں سر. لیکن ان کا انٹرنیشنل کتنا قد کاٹ ہے اور پاکستان کی حد تک اور انٹرنیشنل حد تک ان کا کیا سٹیچر ہے, وہ اس دن خان صاحب کی گفتگو سے ہمیں پتہ چلا. جب خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو آزاد کشمیر کے معاملات سپرد کرنے سے پہلے یہ پوری تحقیق کی, تفتیش کی, ریسرچ کی, اور اس کے بعد میں اس جگہ پہنچا ہے کہ ہی از بین دی موسٹ ایکویکل کلین پرسن ان آزاد کشمیر, اور یہ 5 سال پورے آزاد کشمیر میں وزیر اعظم رہے ہیں. ان پر کرپشن کی ایک پائی کا بھی کوئی ان پر الزام نہیں ہے, ایک پینی کی کرپشن نہیں کی. اور میں اس لیے ان کو, مجھے فخر ہے کہ میں آزاد کشمیر کا ان کو PTI کا صدر بنا رہا ہوں. تو یہ سب سے بڑا جو ایج ہے, سب سے بڑا آزاد کشمیر کے تناظر میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا یہ ہے کہ ان پر کرپشن کا ایک پائی کا بھی, ایک پیسے کا بھی کوئی داغ نہیں ہے. اگر ایسی بات ہے تو شاہ محمود قریشی پر بھی آپ کہیں گے جی اس سے پہلے ان پہ بھی کوئی داغ نہیں لگا ہوا, کبھی لگا تھا ان پر کوئی کرپشن کا داغ, یا کبھی ان پہ بھی انویسٹیگیشن ہوئی تھی PTI سے پہلے آنے سے, جب پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر تھے؟ ٹھیک نہیں, آپ تو بیرسٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں ایک سیکنڈ, میں سوال جو آپ سے پوچھا اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں, کبھی ان پہ بھی ہوا تھا
کوئی اس قسم کی کوئی بات ہوئی تھی آپ کے ذہن میں؟ کوئی آ رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی سچ کو بڑا جو ان کے بڑا کو سکینڈل جو آیا ان جو نیشنل لیول پر کو آیا ہو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں شاید وہ, لیکن میری نظر میں کوئی نہیں, میری نظر میں کوئی نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی پر ایسا جو کہ ایسا سکینڈل آیا. اصل یہ سوال یہ آ رہا ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی پر بھی ایسی کوئی ایلیگیشنز لگی ہوئی ہیں یا ایسے کوئی کام انہوں نے کیے ہوئے ہیں تو ان کو بھی عمران خان نے لے لیا, تو بیرسٹر صاحب کو لینے سے کون سی بڑی بات ہے ان کی؟ وہ تو وہی کہیں گے نا جی, جو کینڈیڈیٹ لیتا ہے نا کوئی بھی پارٹی کا, وہ کبھی نہیں کہے گا اپنے کینڈیڈیٹ کو کہ میرا کینڈیڈیٹ ایکس وائی زیڈ ہے یا وہ کرمنل ہے یا اس نے یہ کرپشن, وہ تو کہے گا میرا کینڈیڈیٹ بالکل کلین سلیٹ کی طرح. آپ کا جو پروگرام ہے پوری دنیا میں گلوبلی دیکھا جا رہا ہے, ہم لائیو ہیں. اس وقت کوئی بندہ پن پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دے کہ لائک ایک سنگل پینی کا بھی کوئی الزام لگا دے بیرسٹر سلطان کی ذات پر, کرپشن پر, کوئی میل پریکٹس پر, کوئی انہوں نے پولیٹکس کو ایز اے ٹول یوز کر کے اپنے فائنینشیل گینز کیے ہوں تو بتا دے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. ہم تو پبلک کے سامنے ہیں نا, جو بات میں نے کی ہے پبلک کے سامنے کی ہے. انشاءاللہ جب آپ نیکسٹ ٹائم یہ میں بلائیں گے ہم حاضر ہوں گے اور اکاؤنٹیبل ہوں گے. جس بھائی نے, کیونکہ ابھی میرے پاس سوال بہت آ رہے ہیں, جس بھائی نے یہ سوال کیا تھا تو جواب آپ نے تنویر بھائی سے سن لیا ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر ان پر کوئی ہے تو آئیں آپ سامنے پیش کریں. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ سوال آپ نے پوچھا اور آپ کا سوال میں نے فارورڈ کیا تنویر بھائی سے اور ٹرانسپیرنٹلی میں نے فارورڈ کیا ہے کہ اگر ان پہ کوئی ہے اس قسم کی چیز تو آپ کھل کر بات کریں, اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ فون بھی کریں, میں آپ کا فون اٹھا لوں گا اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تنویر بھائی سے کہ ان کی کرپشن کے حوالے سے, یا کہ تو تنویر بھائی اوپنلی آپ کو جواب دیں گے. اس لیے میں نے آپ سے یہ بات بالکل مجھے بہت سوال ہے, لیکن ابھی میں بالکل میں یقین کریں پن پوائنٹ کر رہا ہوں میں کون سا سوال کرنا, کہ چونکہ بڑے آپ ہیوی ویٹ ملین ڈالر کوسچنز کر رہے ہیں بڑے 15 منٹ تو ٹائم تھوڑا رہتا ہے, اس کو پھر ایکسپلین نہیں کر سکتا. اچھا بھائی جان میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. محمود صاحب چند مہینے پہلے, سال کی بات ہے شاید 1.5 سال کی بات ہے, رومر بھی بڑے چلے تھے کہ بیرسٹر صاحب تو واپس پی پہ جا رہے ہیں. کوئی رومر اس قسم کے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں یا کوئی نیوز آپ کے ذہن میں آیا یا کوئی خبر آئی ہے؟ کہ میرے پاس تو کافی انفارمیشن آ رہی ہے کہ چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ بیرسٹر صاحب ابھی 50-50 پہ تھے, میں شاید میں پاکستان پیپل پارٹی میں واپس چلا جاؤں. کوئی ایسی بات ہوئی آپ کے ذہن میں؟ تو پروپیگنڈا ہوتا ہے ہر الیکشن میں, جب الیکشن سے پہلے کی میں بات, الیکشن سے پہلے ہی ہوتا ہے, جب ان کو ان کا مطلب اے جے کا چیئرمین یا اس علاقے کا ان کو نہیں بنایا گیا تھا, اس سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, چند مہینے کی بات ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ الیکشن سے پہلے ہر جماعت کے جو لیڈر ہیں اس پر یہ الزام رکھتے ہیں کہ یہ شاید 2-3 مہینے پہلے پارٹی الیکشن ہونے سے پہلے کسی اور پارٹی میں چلا جائے گا. تو یہ کوئی ایسی سچ بات نہیں ہے. کوئی بات نہیں چلی تھی کسی اور کے ساتھ ان کی؟ کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور بیرسٹر صاحب ادھر ہی ہیں, پی ٹی آئی کے صدر ہیں اس وقت. وہ تو مجھے پتا ہے, انشاءاللہ جب ہم جیتیں گے تو پھر جو بھی جیتنے کے بعد شاید وہ آگے پیچھے ہو جائے. مجھے اجازت دیں کہ میں اس بات تھوڑا سا کوشچن ابھی میں, ٹھیک ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا جواب بھی بھائی جان کو مل گیا کہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا میں نے ابھی پوچھ لیا. اچھا ایک اور سوال ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ آپ کے مطابق, آپ کے اوپینین کے مطابق nobody is right and nobody is wrong, کتنی سیٹوں کی امید ہے آپ لوگوں کو یا آپ کی پارٹی کو کتنی سیٹوں کی امید ہے؟ انشاءاللہ حکومت بنانے کے لیے میرے خیال سے 26-27 آپ کو چاہیے لیڈ, اور جو ہم کمفرٹیبل انشاءاللہ وہ ہم حاصل کر لیں گے. رومر تو ایسے آ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے اگر 10 بھی مل جائیں تو بڑی بات ہے, 25 کو تو بڑی دور کی بات ہے. بلکہ رومر تو یہاں بھی آ رہے ہیں میرے پاس کہ جو کل پرسوں کا فنکشن ایک ہوا ہے ڈڈیال کے اندر, وہ بھی فلپ ہو گیا, وہاں پہ تو خالی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں. ڈڈیال کی بات کریں نہیں, میں جنرلی ایک بات آپ کو کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کے حوالے سے کر رہا ہوں, چاہے وہ ڈڈیال ہو, چاہے وہ چکسواری ہو, چاہے وہ میرپور ہو, پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھی. نہیں, ڈڈیال کی بات کریں کہ میں ڈڈیال سے ہی ہوں, میرا بھی تعلق ڈڈیال سے 11 سے ہے, تو کافی کامیاب جلسہ تھا اور کافی لوگوں نے اس میں شرکت بھی کی. اور یہ ڈڈیال کی تو اپوزیشن آپ سمجھیں کہ ون سائیڈڈ ہے. اگر پچھلا الیکشن دیکھا جائے تو ہماری پوزیشن نمبر 3 تھی, کیونکہ اس وقت بھی پارٹی کا کوئی اتنا ایسا کچھ, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, نہیں آپ کو پارٹی ریپرزینٹیٹیو آپ تو یہی کہیں گے. گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہا ہے ابھی مقابلہ 1-1 کس کا ہوگا, نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا ہوگا. اور ہمارے پاس یہ ایج ہے کہ جو حکومت گورنمنٹ میں ہوتی ہے پاکستان
میں وہی آزاد کشمیر. اگر نون کا ہوگا اور پی ٹی آئی کا ہوگا تو بیچارے مسلم کانفرنس والے سردار عتیق صاحب جو آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آپ کی انفارمیشن یہ ہے کہ وہ ہمارے پیچھے بھاگتے ہیں, ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ پھر وہ ایک دوسرے کے بعد اس طرح مسلم کانفرنس وہ اسی طرح کام کریں گے. مسلم کانفرنس میں پچھلی بار 2 سے 3 سیٹیں لی تھی, مگر وہ حالات اور آج اس الیکشن میں حالات چینج ہو چکے ہیں کافی. 10 آپ لے لیں گے, 3 وہ لیں گے, 13 ہوگی نا. نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. کس طرح ہوگا بتائیں نا ہمیں. نہیں, جہاں تک میری ناقص رائے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنی ہمارے پاس سیٹیں ہوں گی کہ ہم کمفرٹیبلی حکومت بنا لیں گے اکیلے انشاءاللہ. ہم کوشش تو یہی ہے, ساتھ انڈیپینڈنس ملا کر بھی ہم جب انڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں تو کس کی بات کر رہے ہیں آپ نے انڈیپینڈنس مینشن کیا, کس کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو الیکشن ہوگا, جو انڈیپینڈنس جیتیں گے تو پھر دیکھیں گے. اچھا, انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی بات کریں, پولیٹیکل پارٹی آپ ساتھ کسی کو نہیں لیں گے؟ میری اپنی جو ذاتی رائے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر آپ پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے الیکشن کے بعد تو وہی مسئلہ ہوگا جو ابھی پاکستان میں ہے, جو ہر بات میں بلیک میل کریں گے آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت آپ سول حکومت بنائیں گے تو آپ وہ ڈلیور کر سکیں گے جو آپ نے وعدہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ. آپ کی پارٹی اگر اتنی اچھی ہوتی تو ظاہر پاکستان کے اندر بھی وہ اکیلے کیوں نہیں بنا سکتے تھے گورنمنٹ؟ وہ نہیں بنا سکے بیچارے, کہ لوگوں کی سپورٹ ان کے ساتھ نہیں تھی. چاہے کنٹینر میں وہ 2 سال کھڑے رہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. لوگوں نے پھر بھی ان کو اس طریقے کے ساتھ سپورٹ نہیں کیا جس طریقے کے ساتھ انہوں نے کیمپین چلائی تھی. اور فلانے نے شوگر کھائی ہے, فلانے نے بینک اکاؤنٹس کھولے ہیں, فلانے نے یہ کرا, زرداری نے یہ کیا, نواز شریف نے یہ کیا, ان کے بیٹے نے یہ کیا, ان کی بیٹی نے یہ کیا, وہ XYZ جو ہم نے سب کچھ سنا تھا. 2 سال بیچارہ دن رات پورے پاکستان کو تنگ کیا ہوا تھا, لیکن پھر بھی گورنمنٹ نہیں وہ بنا سکے اکیلے. ظاہر ہے جس طرح محبوب بھائی نے کہا کہ وہ وہاں پہ بھی کولیشن ساتھ لے کر انہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی. تو اگر اتنی اچھی پی ٹی آئی کی ایک تبدیلی کا, کیونکہ انہوں نے جو ان کا مشن تھا, ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ چینج, وی آر ہیئر فار چینج, بیسکلی وہ یہ کہہ رہے تھے نا, وی آر ہیئر فار دا بیٹر فار دا کنٹری. تو اگر ایسی بات تھی تو تنویر بھائی بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ نہیں بنا سکے. تو اس بار آپ جو کہہ رہے ہیں جی وہ بڑی امید کے ساتھ ڈڈیال کے اندر بھی بنا لیں گے, بڑی امید کے ساتھ وہ آپ کا وزیر اعظم اور جو ہمارے بہت ہی عزیز ہیں بیرسٹر سلطان محمود صاحب وزیر اعظم بنے گے. ارے سچی بات تو یہ ہے, لوگ کہہ رہے ہیں شکر کرو وہ اپنی بھی سیٹ بچا لے تو بڑی بات ہے. وزیر اعظم کے تو وہ سپنے دیکھ رہے ہیں. بتائیں نا مجھے کیا سر گزارش یہ ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے. جی پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایسی کون سی بات ہے جو پاکستان میں کنٹینر پر کھڑے رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر پاکستان کے ڈفرینٹ ڈیموگرافی, آزاد کشمیر کی ڈفرینٹ ڈیموگرافی ہے. آزاد کشمیر کا پولیٹیکل کلچر ڈفرینٹ ہے. جو آپ کا پولیٹیکل کلچر جو آزاد کشمیر کا ہے نا, جب سے یہ پارلیمانی سیاست شروع ہوئی ہے, اگر اس پر نظر ڈالیں تو کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ جب بھی آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے نا تو جو حکومت پاکستان میں ہوتی رہی ہے نا, اسی کی جو ہے وہ وہاں باغ دہل یا اسی کے سلسلہ آزاد کشمیر میں چلتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب پیچھے جتنے بھی الیکشن ہوئے سارے کو اٹھا کر دیکھ لیں. رہی بات آپ نے کہا جی کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا آپ کیا دیکھتے ہیں, کس حد تک وہ ان کی سکور ہے یا کتنے سیٹس لیں. تو میرا جو محتاط اندازہ ہے, بینگ ویری آپٹمسٹک اینڈ یو نو فیئر انالیسس کے بعد, آنیسٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, میں دیکھ رہا ہوں کہ جو منیمم ہے نا وہ 27 ہوں گی. اور میں انشاءاللہ ود کاشیس آپٹمزم میں آئی وڈ سے وی ول کراس 30 فگر انشاءاللہ. 30+ ہماری سیٹیں ہوں گی آزاد کشمیر. یہ 2/3 میجارٹی بنتی ہے. 2/3 میجارٹی کے ساتھ انشاءاللہ آزاد کشمیر. اگر آپ چاہیں مجھے موقع دیں تو میں آپ کو سیٹ بائی سیٹ ڈسکس کر سکتا ہوں, کانسٹیٹیوشنسی بائی کانسٹیٹیوشن ڈسکس کر سکتا ہوں, کینڈیڈیٹ بائی کینڈیڈیٹ ڈسکس کر سکتا ہوں. انشاءاللہ جب ہم پروگرام کریں گے کر سکتا ہوں کینڈیڈیٹس کے ساتھ, تو پھر اپنی وہ ڈویژن بائی ڈویژن, ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ پوری ڈیٹیل کر سکتا ہوں. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میں وہ لوگ جواب دیں گے, وہ جس چیئر پینل پہ بیٹھیں گے نا, کیونکہ پیپل پارٹی بھی بیٹھے گی, بالکل والے بھی بیٹھیں گے, آپ بھی بیٹھیں گے. تو پھر جب آپ لسٹ پڑھیں گے نا کہ بھائی یہ میری لسٹ ہے, تو پھر وہ آپ کو جواب دیں گے کون کون سی لسٹ آپ نے کیسے تیار کی اور کیوں تیار کی اور کیسے یہ آپ ایکسپیکٹیشن کریں. کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم لسٹ بائی لسٹ پہ جائیں اور کینڈیڈیٹ بائی کینڈیڈیٹ پہ جائیں. اچھا, آگے تھوڑی سی بات میں آپ سے یہ چلانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اوورسیز جو ہیں, جو میں ہوں, آپ ہیں, محمود بھائی ہیں, ہم سب اوورسیز کے ہیں, چاہے ہمارے بالکل ہم یو کے میں جتنے بھی ہمارے ہیں 2 ملین کے قریباً ہیں رفلی. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ بیرسٹر صاحب بن گئے, اور ہماری دعا ایسی بات نہیں ہے, ہم جو بھی گیسٹ آتا ہے نا ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کا وزیر اعظم بن جائے. اگر سردار عتیق صاحب کے آئیں تو ہم کہتے ہیں جی وہ بن جائیں, اگر بیرسٹر صاحب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بن جائیں, اگر پیپل پارٹی کے آئیں گے تو ہم کہیں گے فیئر پلے, گڈ لک, آپ بن جائیں. اس میں ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہے کہ کوئی بنے کہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. آگے بات ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں کہ اوورسی والے 70 سال ہو کے بیچارے تڑپتے,
جب ہوائی جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اور یا کراچی میں یا جہاں بھی کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے اس وقت سے لے کر اینڈ تک وہ بیچارے سفر ہی کرتے ہیں. سفر کا مطلب پیسے بھی اپنے لگاتے ہیں ہزاروں کے, اس کے بعد جو ان کے ساتھ حشر ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. یہاں کا بچہ پچھلے دن میں گیا تھا میرپور کے اندر, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, سرے عام اس کو کھڑا کر کے انہوں نے تھپڑ مارے تھے. یہ آزاد کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں. جی بالکل, ہمدردی بات نہیں کر رہا ہوں, مجھے ہمدردی ہے اس جوان کے ساتھ. آپ کو ہمدردی تو ہے لیکن ہمدردی سے بات نہیں چلے گی نا. بات تو وہ چلے گی کہ جب ہمارے لیڈر وہاں پہ آتے ہیں, اور یہ میں نے کتنی بار کہا ہے, میں کہتا ہوں سب سے بڑی جاہلیت ہماری قوم کے اندر ہے. سب سے بڑی جاہلیت, ہم نے پھول پکڑے ہوئے ہیں, ہار پکڑے ہوئے ہیں, ہم نے یہ کیا وہ کیا, آگے گاڑی لے کے گئے, کبھی فلاں لیڈر کو پکڑا ہوا ہے, کبھی فلاں پیر کو پکڑا ہوا ہے, کبھی فلاں مولوی کو پکڑا ہوا ہے. ارے خدا کا سوال ہے, یہ میرے ہاتھ دیکھو آپ لوگ, اگر اتنی محنت اتنا پیار ہم اپنے ماں باپ کو دیں, ان کے قدموں کے نیچے ہاتھ لگائیں, ان کے قدموں کو ہاتھ لگائیں, ان کے ہار پہنائیں, تو شاید اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں, اور اس دنیا میں بھی ہمارا ایمان ہے کہ جس نے ماں باپ کی خدمت کی یا بہنوں بھائیوں کی یا اپنے علاقے کے لوگوں کی, تو شاید ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کو بہتر کر دے. لیکن ہماری جاہلیت یہ ہے کہ ہم جیسے وہ آتے ہیں ہزاروں کے پاؤنڈ بھی لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ کون ہے, ہم نے اس کو پہچانا بھی نہیں ہے. یہ تو اکثر عموماً بات ہے, جو آپ اگری کریں یا نہ کریں, یہ تو ہر آدمی کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ بھی وہاں پہ گئے تھے, بہت گئے تھے, وہ کہتے بھائی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. آگے جو ان کے ہوتے ہیں نا سیکورٹی گارڈ والے, وہ ان کو ہی جو ہے نا ہمارے ساتھ نہیں کرتے ہیں. یہ سب لیڈر سنے الحمدللہ, ہمارا اپنا ایک میرا ذاتی تعلق ہے ہر آدمی کے ساتھ, ہر لیڈر, ہر سیاستدان کے ساتھ, لیکن میں پبلک کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن بات کرنے مقصد یہ ہے کہ جو اوورسی کے نوجوان یہاں پہ جاتے ہیں وہ قانون کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس ملک میں نہیں آئیں گے. وہ 500 پاؤنڈ دیتے ہیں تنویر بھائی فار یور انفارمیشن, اور وہ ترکی, سائپرس, موراکو, ایجپٹ, اسپین, اس ملک میں جاتے ہیں 2 ویکس آل انکلوسیو 5 اسٹار ہوٹل. وہاں ان کو یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں مارے گا, مار دے گا. اب بچی ہماری لنڈن سے گئی تھی, شادی ان کی فیملی کی ہوئی تھی, تو اس بچی کے ساتھ کیا حاصل ہوا, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے نیچے کام ہو رہے ہیں نا, یہ کوئی نون کے نیچے کام تو نہیں ہو رہے یا پیپل پارٹی کے نیچے کام تو نہیں ہو رہے. کہاں ہے آپ کا لو اور آرڈر؟ جو بات آپ نے پہلے کی تھی جی, لو اور آرڈر, کس لو اور آرڈر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ اس تناظر میں میری گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ اکا دکا ایکسیپشنل کیسز تو ہوتے رہتے ہیں, ایکسیپشنز ایک آدمی کی جان چلی جاتی ہے آپ کے لیے, وہ اکا دکا نہیں, وہ ہو گیا ہے معاملہ. چلیں, ہمیں ہمدردی ہے ان کے ساتھ, بڑا افسوس ہے. جہاں تک بات آپ نے کی ہے نا اوورسیز کی جو اوور آل جو تعداد ہے نا ہماری ٹوٹل, وہ تقریباً بنتی ہے 1 کروڑ 80, جو کہ یہاں صرف UK میں تو نہیں, اوورسیز امریکہ میں, یورپ میں ہے, وہ مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ہے, مڈل ایسٹ میں ہے. تو یہ آزاد کشمیر کی حکومت وہی تسلسل ہے جو پاکستان کا تسلسل ہے. ہمارے یہ جو مینیفیسٹو اس میں شامل ہے کہ اوورسیز کی سیٹیں جو ہمارے جو قائد ہیں, انشاءاللہ جو فیوچر کے پرائم منسٹر ہیں بریس صاحب نے اس بات کو بڑا کیٹیگریکلی اور انبیگویکلی انہوں نے یہ ایک بات کہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اوورسیز کی تو سیٹیں بڑھا رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم 5 سیٹیں کر رہے ہیں اوورسیز کی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ اوورسیز اتنی بڑی کمیونٹی ہے, ریمیٹنسز لوگ بھیجتے ہیں یہاں سے پاکستان بھیجتے ہیں, جو پاکستان کا سارا جو اکانومی سسٹم ہے آپ کو پتہ ہے, یہ مطلب خان صاحب نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ ان کی بڑی مہربانی ہے اوورسیز کی, پھر ان کو ووٹ کا حق دے رہے ہیں. اس دفعہ ہماری تو پوری کوشش تھی, پچھلی دفعہ میرے اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ بریس صاحب کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا جی میرا پورا خیال تھا, پوری کوشش تھی کہ آزاد کشمیر میں, چونکہ اس کے لیے امینڈمنٹ کرنی پڑے گی آپ کو آئین میں, تو باقی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تو آئینی طور پر ہمیں ترمیم لے کر آئیں, تو اس میں امینڈمنٹ کر کے اوورسیز کو جو اس کو ڈائریکٹ ووٹ کا حق دیں. لیکن بدقسمتی, افسوس کہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ساتھ نہیں دیا, تو یہ معاملہ لنگر آن ہو گیا. لیکن یہ ہماری مینیفیسٹو کا حصہ ہے. انشاءاللہ جو ہی گورنمنٹ بنتی ہے, بریسر صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں, ہمیں 2/3 میجارٹی ملتی ہے, تو ہم آئین میں تبدیلی لائیں گے اور اوورسیز کو ووٹ کا حق دیں گے. اور اس کے بعد جب آپ کے اپنے MLA ہوں گے یہاں, تو پھر اس کے بعد آپ کے ایشو جو ہے آپ کے ڈور اسٹیپ پر حل ہوں گے, آپ کے کوئی کنسرنز ہیں, کوئی ایشوز ہیں, آپ ڈائریکٹ ان سے بات کریں گے, تو آپ کی جو ان پٹ ہے تھرو یور ریپرزنٹیٹیو, وہ آپ اس کو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں اٹھا سکتے ہیں, تو اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. جہاں تک بات آپ نے کی کہ ہاں جی لوگ ہم کرتے ہیں, یہ میں نے آپ سے پہلے بھی سنا تھا, کل شاید آپ پروگرام کر رہے تھے رٹوی صاحب کے ساتھ, بشیر رٹوی صاحب کے ساتھ, بڑے نفیس آدمی ہیں, تو وہاں بھی آپ نے اس بات کا اظہار کیا. تو میں نے اب دیکھیے جو ہار ہم پھینکتے ہیں یا گلے میں ڈالتے ہیں, ایک تو ایک کلچر ہے ہمارا ادھر آزاد کشمیر کا, چونکہ ہم وہاں سے ہی آئے ہیں, وہ کلچر کو ساتھ لے کر آئے ہیں. ہماری کچھ ایورز ہیں, سوشل ایورز ہیں, پٹ فالز ہیں, سوسائٹیل ہیں, وہ ایشوز ہیں, وہ کلچرل چیزیں ہم جو ہیں وہ ساری ساتھ یہاں لے کر آئے ہیں.
لیکن وہ ہم سے پابندی تو کسی نے نہیں لگائی. جو ہماری غلطیاں ہیں, ہمیں وہاں آزاد کشمیر کا کوئی لیڈر آتا ہے, کچھ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی اگر تم ایئرپورٹ پر ہار نہیں لاؤ گے تو تم پلیز میرے لیے نہیں آنا. انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی, انہوں نے کبھی نہیں کہا. انڈائریکٹلی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ایک کو جب ڈالتے ہیں نا تو دوسرا کہتا ہے کہ جی فلاں کو اتنا پروٹوکول ملا, ادھر مجھے نہیں ملا. لیکن بات تو کہنے کی مقصد ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم کلچر وہاں کا لے کے آئے, ہم یہاں اس ملک میں رہتے ہیں. بالکل صحیح بات. ہم اس ملک کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں, پچھلے دن آپ نے دیکھے الیکشن ہوئے ہیں, کبھی ہم نے دیکھا ہاں چند جائے لوگ ہیں جو میں اوپنلی کہتا ہوں چند پارٹیوں کے اندر ہیں, اور میں نے کتنی بار کہا ہے ان کی ایک فطرت بنی ہوئی کیونکہ وہ وہاں اس ملک سے آئے, یہاں پہ ان کو سیاست میں کسی طریقے کے ساتھ حصہ مل گیا یا انہوں نے کوئی تھوڑا سا کر لیا سیاست, تو ان کے دماغ میں یہ پڑا ہوا ہے کہ چلو جی ہم ایسے کریں گے سیاست. لیکن نوجوان یہ یہاں جو اس ملک کے بورن اینڈ بریڈ ان دس کنٹری, اس بیوٹیفل کنٹری دیٹ وی ہیو, the number one country in the world that we have. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ نہیں ہے. یہ آپ اس کو ایسے ڈیفینڈ اس قسم میں یہی کہوں گا میں کہ تھوڑا اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ ریولیوشنری پروسیس آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ تھوڑا سا نہیں ٹائم نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے کسی نے پابند نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ میں زبردستی کسی کو ہار ڈالوں, کسی کو ڈول ماروں, ڈانس کروں. اگر میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں اس ڈگنیٹی کا قصور نہیں ہے. تھوڑا سا ٹائم ہے. مرضی کی بات وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کھل کے بات کریں. اب بھی مرضی کی بات نہیں ہوتی ہے وہاں پہ, جب آتے ہیں تو پہلے ہی سیٹنگ ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے یہاں ایئرپورٹ پہ آنا ہے, اتنے آدمی لے کے آنے, اتنا ہم نے فوٹو شوٹ کرنا ہے, اتنا ہم نے پبلسٹی کرنی ہے. تو یہ ایسی بات جو آپ نے کی نہیں جی, وہ کسی کو نہیں کہتے ہیں, ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے, وہ سب کو پہلے تیار کرتے ہیں. بہرحال اینی وے, یہ تو جو 5 سال کا بچہ ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے. اچھا ابھی مجھے تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے پاس 30 سیکنڈز آپ کے لیے ہیں, آپ کا آخری میسج, اور 30 سیکنڈز پھر آپ کے لیے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا آخری میسج. Barrister Sultan Mahmood standing as a candidate for Prime Minister in Azad Kashmir, why should we support him? You got 20 seconds, sir. دیکھیں پی ٹی آئی پہلی بار جو ہم پچھلا الیکشن آ چکے تھے, اس الیکشن میں ہم نے جیتنا ہے اور آپ کے تعاون سے جیتنا ہے. ہمارے جو مطالبات ہیں, ہمارے جو ایشوز ہیں آزاد کشمیر کے, وہ تو ابھی حل ہو سکتے ہیں جب آپ پی ٹی آئی کو. Sir, thank you very much Mahmood, thank you very much for coming onto Your Britain and Kanchi TV. 10 seconds, sir, you have last 10 seconds very briefly. میں کانچی ٹی وی کے حوالے سے توسط سے آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی میں بیرسٹر سلطان محمود کی چودھری کی قیادت میں آپ ووٹ دیں, اور بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جب وزیر اعظم بن جائیں گے تو عمران خان صاحب کا جو اصل ویژن ہے, ان کا جو ایجنڈا, اس کو پورے فل اسپرٹ کے ساتھ وہ آزاد کشمیر میں امپلیمنٹ کریں گے. آزاد کشمیر میں تعمیر ترقی ہوگی. Unfortunately we're running out of time. Thank you very much. I promise you Tanveer Sahab will be back in the studio very shortly. We will continue with these discussions. It was a pleasure to have you on Kanchi TV. Next week we will have Pakistan's People's Party and Muslim League Noon representing themselves. Till then, look after yourself. Love, peace, respect for each and every one of you, and wish all the parties all the best in the coming future on the 25th of July 2021. Goodbye. Love, peace, respect for